अस्सलामुअलैकुम। रियल एस्टेट प्रोफेशनल ग्रुप के तमाम साथियों को मेरी तरफ से सलामती का पैगाम। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और अपनी ज़िंदगी में जो आप अपने नेक मकासद पे काम कर रहे हैं। मेरी आज की वीडियो का बुनियादी मकसद है 10 मेजर कॉजेज ऑफ फेलियर डिस्कस करना। मतलब ऑफ कोर्स आप और मैं और जितने भी हमारे प्रोफेशनल ग्रुप के साथी हैं, रियल एस्टेट बिजनेस क्लब के मेंबर्स हैं, हम सब कामयाब होना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में भी कामयाब होना चाहते हैं और यकीनी तौर पर एज अ मुस्लिम हम आखिरत के लिए भी कामयाब होना चाहते हैं। तो आज मैं आपके साथ 10 पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करूंगा जिसकी वजह से लोग फेल होते हैं और जिसकी वजह से लोग सक्सेसफुल कहलाते हैं। जो लोग इन 10 चीज़ों का ख्याल रखते हैं वो कामयाब लोगों में काउंट डाउन होते हैं और जो इन चीज़ों में लापरवाही करते हैं वो लोग आपको अमूमी तौर पे नाकाम नजर आते हैं और नाकाम सिचुएशंस में नजर आते हैं। तो पहली चीज़ तो ऐसी है जो अच्छा, इसमें एक अहम चीज़ ये भी होती है कि कुछ चीज़ें हम इंसानों के कंट्रोल में होती हैं और कुछ चीज़ें हम इंसानों के कंट्रोल में भी नहीं होती हैं। ठीक है, तो बियॉन्ड अवर कंट्रोल अगर कोई ऐसी चीज़ है तो उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। मतलब वो बेसिकली अम्र रब्बी होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह के कंट्रोल में होती हैं और अल्लाह जिसको चाहता है अता करता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि मैं जिसको कामयाब करना चाहूँ, सुरखरू करना चाहूँ, सारी दुनिया मिल के भी उसे नाकाम करना चाहे तो नाकाम नहीं कर सकती, और जिसके लिए मैं मुकद्दर कर दूं नाकामी को वो बंदा कभी कामयाब नहीं हो सकता, चाहे सारी दुनिया उसके साथ शामिल हो जाए। सो ये तो फेथ बेस्ड बेत है, लेकिन मैं आपके साथ आज 10 ऐसी रीजंस डिस्कस करूंगा, फेलियर रीजंस, किस वजह से लोग नाकाम होते हैं। अच्छा, जो पहली चीज है वो तो ये है कि कुछ लोग पैदा ही एबनॉर्मल होते हैं, कुछ ऐसी बीमारियां लेकर, कुछ ऐसी फिजिकल प्रॉब्लम्स लेकर जिसकी वजह से वो इस दुनिया में उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते जिस तरह से एक आम नॉर्मल इंसान बिहेव कर सकता है। अब वो तो एक ऐसी कैटेगरी है जिस कैटेगरी में हम में से तो अल्लाह का फजल है कि कोई भी नहीं है। हम सारे माशाल्लाह जो है ना वो हेल्दी, चलते फिरते, खाते पीते जिंदगी को जीते लोग हैं। तो अगर ऐसी कोई डिसेबिलिटी किसी की है, कोई मेंटल डिसेबिलिटी है, कोई और दीवानापन है, तो ऐसे लोग जाहिर है कि कभी जिंदगी में इस दुनिया के इन कामों में पड़ते ही नहीं है और ना उनको कामयाबी कभी मिलती है। ये ऐसी चीज है जो इंसानों के कंट्रोल में नहीं होती। बट अब जिस सेगमेंट के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ ये सब वो चीजें हैं जो अल्लाह ने हमारे इख्तियार में दी हैं, जिनको इख्तियार करके हम कामयाब हो सकते हैं और जिनको इग्नोर करके, जिनके मामले में लापरवाही बरत के हम अपनी नाकामी का सबब इकट्ठे कर लेते हैं। और हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी मिसालें अभी आपको साथ साथ समझ आना शुरू हो जाएगी। सो पहली रीजन तो मैंने आपके सामने एक डिसेबिलिटी काइंड ऑफ थिंग है। अच्छा, उसमें भी अगर हम बात करें, हमारे पास दुनिया में कई ऐसी एग्जांपल्स हैं कि लोग फिजिकली डिसेबल होने के बावजूद वो दुनिया में बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल करते हैं। ऐसी कई एग्जांपल्स हैं, आपके इर्द गिर्द भी ऐसी एग्जांपल्स हो सकती हैं और दुनिया से मतलब हमें और भी ऐसी कई एग्जांपल्स मिलती हैं। हमारे पास फैसलाबाद के एक लड़के की एग्जांपल है। ये बचपन से ही वो बच्चा जो है वो अपाहज पैदा हुआ था, उसकी टांगें काम नहीं करती थी, वो चल फिर नहीं सकता था और वो लड़का, उसके वालिदैन को सलूट के उसने उनको ऐसी जुर्रत दी उस लड़के को कि वो लड़का इतनी मुश्किलात के बावजूद वो चल नहीं सकता था, लोगों के सहारे पे रहता था। इवन देन वो लड़का जो है मतलब अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी कामयाबी उसने हासिल की, डिसेबल होने के बावजूद और इंतहाई गरीब फैमिली में पैदा होने के बावजूद वो लड़का डॉक्टर बना और आज भी फैसलाबाद के अंदर एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है। मैं अभी उसकी स्टोरी में ज्यादा नहीं जा सकता, लेकिन हकीकत ये है कि एक डिसेबल इंसान ने भी हमारे सामने एक ऐसी मिसाल खड़ी की है और इंतहाई गुर्बत में पैदा होने के बावजूद वो बंदा डॉक्टर बना। ठीक है, और अल्लाह ताला असबाब पैदा करता है। अल्लाह ताला उन लोगों के लिए असबाब पैदा करता है जो जुर्रत का मुजाहरा करते हैं, जो कोशिश करते हैं। तैमूर मिर्जा बहुत शुक्रिया आपका, मोहम्मद जमील भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप हमेशा मेरी हौसला अफजाई करते हैं, हिम्मत अफजाई करते हैं। मैं आपका मशकूर हूँ कि आप लोग मुझे सुनते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। सो दूसरी जो अहम रीजन है वो है जी कि हम ज्यादातर जो नाकाम लोग होते हैं ये अपनी जिंदगी में इनका कोई मकसद इनको वाज़ेह नहीं होता कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, फिर हम इस बिजनेस में क्यों आए हैं, क्या हमारा मकसद है इस दुनिया में आने का और क्या मकसद है इस दुनिया से जाने का।
یہ بنیادی طور پر ایسی چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر انسان کامیاب ہوتا ہے اور جن کی بنیاد پر انسان ناکام ہوتا ہے. جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں کوئی بڑا مقصد نہیں رکھتے ہیں. بس وہ امیر ہونا چاہتے ہیں, بس وہ گاڑیاں لینا چاہتے ہیں, بس وہ بڑے بڑے کاروبار بنانا چاہتے ہیں, بس وہ امریکہ جانا چاہتے ہیں, وہ دنیا گھومنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی سالڈ زندگی کا مقصد نہیں ہوتا. کیونکہ وہ اگر ان میں سے کچھ چیزیں حاصل ہو بھی جائیں تو پھر بھی وہ ایمٹی فیل کرتے ہیں, پھر بھی وہ اپنے آپ کو فلفل فیل نہیں کرتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے. تو جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں یاد رکھیں کہ ان کے پاس ایک مقصد ہوتا ہے. آپ کے پاس, میرے پاس, ہم ریل اسٹیٹ کا کاروبار کر رہے ہیں, یہ ماشاءاللہ بڑا بزنس ہے, اچھا بزنس ہے. ہم پیسہ کمائیں, ہمارے پیسے کمانے کا مقصد دین کی خدمت ہو, ہمارے پیسہ کمانے کا مقصد انسانیت کی خدمت ہو, ہمارا پیسہ کمانے کا مقصد اپنے رشتہ داروں, عزیز رشتہ داروں, پڑوسیوں اور ان لوگوں کی بہتری کے لیے اگر وہ پیسہ استعمال ہوتا ہے تو یقینی طور پر یہ ایک بڑا مقصد ہے جس کا آج اس دنیا میں بھی ہمیں کئی گنا زیادہ پھل ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جو تم صدقات کرتے ہو, خیرات کرتے ہو, اپنے مال میں سے مال دیتے ہو, یہ مال اللہ نے کہا کہ مجھے نہیں پہنچتا, مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تمہاری قربانی کی ضرورت نہیں ہے, یہ مال یہی اس دنیا کے اندر آپ کے ارد گرد تقسیم ہوتا ہے. تو یہی اللہ کا حکم ہے اور اس کو اگر ہم پورا کریں, ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر ہمیں بہت سارے پھل ملتے ہیں اور یہی ہماری زندگی کے بنیادی مقاصد میں بھی ایز اے مسلم شامل ہے. لیکن ناکام لوگوں کو آپ دیکھیں گے, ارد گرد دیکھیں ایسے لوگوں کو, وہ ان چیزوں سے دور ہوتے ہیں, ان مقاصد سے دور ہوتے ہیں, اس لیے وہ زندگی میں ناکام ہوتے ہیں اور کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر پاتے ہیں. تیسری بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ جو عمومی طور پہ ناکام لوگ آپ کو نظر آئیں گے, یہ ایوریج قسم کی باتیں کرتے ہیں, ایوریج قسم کی باتیں سوچتے ہیں اور ایک ایوریج قسم کا ان کا دماغ ہوتا ہے. مطلب اب پراپرٹی کا کوئی بزنس کر رہا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ زندگی کے اینڈ میں یار مجھے بس ایک آدھ گھر مل جائے اور بس ایک گاڑی اچھی سی ہو جائے, بچوں کی شادیاں ہو جائیں, بہت ہے زندگی میں اور کیا چاہیے. یہ میڈیوکر سوچ ہے, وہ صرف اپنی ذات کے لیے سوچ رہا ہے, نمبر 1, صرف اپنے آپ کے لیے, اپنے بچوں کے لیے سوچ رہا ہے, وہ اس سے بڑی کسی چیز کے بارے میں سوچ نہیں رہا. تو ایسے لوگ کبھی بھی زندگی میں بڑی کامیابی حاصل نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, بڑی کامیابی ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو ایوریج سوچ سے بڑا سوچتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایوریج سوچ سے بڑا سوچ وہ سوچ سکتا ہے جس کے پاس کوئی نیک مقصد, کوئی بڑا مقصد آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس میں لگ جاتا ہے, پھر اپنے کام کو اچیو کرتا ہے. تو اٹ از ویری کلیئر, آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ جو ایوریج سوچنے والے لوگ ہوتے ہیں, ایوریج باتوں کو دیکھتے ہیں, یہ بندے زندگی میں بڑی کامیابی حاصل نہیں کر پاتے ہیں. تو اٹ از ویری کلیئر. چوتھی بڑی چیز جو ہے جی وہ ہے انسفیشینٹ ایجوکیشن. کامیابی ان لوگوں کا مقدر کبھی بھی نہیں بنتی جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا, جن لوگوں کے پاس سمجھ نہیں ہوتا, جن لوگوں کے پاس شعور نہیں ہوتا. آپ دیکھیں ایجوکیشن کی 2 پیرامیٹرز ہیں سمجھنے والے. 1 از کہ کالج یونیورسٹی ڈگریز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, میں کالج یا یونیورسٹی کی ڈگریز کو کبھی بھی برا نہیں سمجھتا. یہ نالج ہوتا ہے, آپ نے زندگی میں 16 سال 18 سال محنت کی ہوتی ہے اور اس محنت کے بدلے آپ کو وہ ایک ڈگری ملتی ہے اور یقینی طور پہ آپ نے ٹیسٹ پاس کیے ہوتے ہیں اور اس بندے کے پاس کافی سارا نالج ایریا ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ آپ کو یہ دنیا اس چیز کے لیے پے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ بندہ کتنا جانتا ہے. ٹھیک ہے, اس بات پہ کبھی کوئی بندہ آپ کو پیسے نہیں دے گا کہ یہ بندہ بڑا صاحب علم ہے, بڑا سمجھدار ہے, اس لیے میں اس کو تنخواہ دوں گا یا اس لیے میں اس کو بزنس دوں گا. نو, آپ کو پیسے ملتے ہیں اس چیز پر جو آپ ویلیو دیتے ہیں کسٹمر کو, ویلیو دیتے ہیں ان لوگوں کو جن لوگوں سے آپ کو پیسہ ملتا ہے. تو یاد رکھیں ایجوکیشن کے اوپر جب بات ہو تو ایک ایریا یہ ہے کہ ایجوکیشن, کالج یونیورسٹی ایجوکیشن. لیکن ہمارے سامنے دنیا میں ایسی کئی اگزامپل ہیں, پاکستان میں ایسی کئی اگزامپل ہیں. میاں منشر صاحب کو آپ دیکھیں, ملک ریاض صاحب کو دیکھیں, اور دنیا میں کئی ایسے بڑے نام ہیں, بل گیٹس اور اس طرح کی کئی اگزامپلز ہیں جو کالج ڈراپ آؤٹس ہوتے ہیں لیکن دنیا میں بہت بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں. کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیا ڈگری کا نالج؟ نو, ڈگری اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتی ہے, میں ڈگری کو ڈسکریج نہیں کرتا, لیکن میں اس ایجوکیشن کی بات کرنے جا رہا ہوں جو زندگی میں کامیابی کے لیے آپ کو ضروری ہوتی ہے. علم ہوتا ہے, سمجھ ہوتی ہے. ہم ریل اسٹیٹ کا کاروبار کر رہے ہیں, ہمیں ریل اسٹیٹ کا کاروبار کیسے بڑھانا ہے یہ سیکھنا پڑتا ہے. اپنی سیلز کو کیسے انکریز کرنا ہے یہ سیکھنا پڑتا ہے.
اپنے آپ کو ہم نے پرسنالٹی ڈیولپ کیسے کرنی ہے یہ سیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, کاروبار میں انویسٹرز اور سٹیک ہولڈرز کو کیسے انگیج کرنا ہے یہ سیکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, پروجیکٹس کیسے انیشیٹ کرنے ہیں یہ سیکھنا پڑتا ہے. پروجیکٹس کو کیسے فنش کرنا ہے یہ سیکھنا پڑتا ہے. لوگوں کو کیسے مطمئن رکھنا ہے, اپنے انویسٹرز کو, اپنے سٹیک ہولڈرز کو, یہ سیکھنا پڑتا ہے. یہ کئی ڈگریوں کے اندر, کئی یونیورسٹیز کے اندر آپ کو یہ نہیں سکھایا جاتا. یہ آپ نے مارکیٹ میں بیٹھ کے اپنے کاروبار کو بہتر بنانے کے لیے یہ سب چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں اور بہت ضروری ہیں. اس کے بغیر کوئی انسان ترقی نہیں کر سکتا. ملک ریاض صاحب نے کالج یونیورسٹی کی ایجوکیشن حاصل نہیں کی, لیکن انہوں نے اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے جن جن چیزوں کو سیکھنا ضروری تھا ان چیزوں کو انہوں نے سیکھا ہے. ٹھیک ہے, یہ مسکنسیپشنز ہوتی ہیں, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید آج بھی انگوٹھا چھاپ ہے, وہ سائن بھی نہیں کر سکتے اور جناب اتنی بڑی امپائر چلا رہے ہیں. نو, ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی زندگی میں ہر وہ چیز سیکھی جس چیز کو سیکھ کر انہیں اپنے کاروبار کو کرنا تھا. ٹھیک ہے, اپنے ساتھ ٹیم بنائی. ٹیم بنانا, ٹیم کو ساتھ چلانا کیا یہ معمولی بات ہے؟ یہ سیکھنا پڑتا ہے کہ ٹیم کیسے بنانی ہے, یہ سیکھنا پڑتا ہے لوگوں کو انگیج کیسے کرنا ہے, یہ سیکھنا پڑتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو مل جل کے کیسے چلا سکتے ہیں. تو لیک آف ایجوکیشن, ٹھیک ہے, ڈگری ایجوکیشن کی بات نہیں ہو رہی, یہ لیک آف ایجوکیشن جو پریکٹیکل نالج ہوتا ہے آپ کو کاروبار میں آگے بڑھنے کے لیے, اپنی زندگی کو آگے لے کے جانے کے لیے, اپنی کمپنیز کو آگے لے کے جانے کے لیے, جس نالج کی, جس عقل سمجھ کی, جس سسٹمز کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ نالج ہونا ضروری ہے بڑی کامیابی کے لیے. ناکام لوگ کبھی ان چیزوں کے پیچھے نہیں جاتے ہیں. آپ کو کئی ایسے ناکام لوگ نظر آتے ہیں جو ڈگری ہولڈرز ہوتے ہیں لیکن وہ پریکٹیکلی ناکام ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ آج اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے, آج اپنے لیے اس نالج ایریا کو لینے کے لیے, حاصل کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. دیکھتے ہیں کہ ہم نے بڑا سیکھا ہوا ہے, بڑا پڑا ہے. ٹھیک ہے, ایسے کئی ناکام لوگ آپ کو نظر آتے ہیں. اور اسی طرح کئی ایسے ناکام لوگ نظر آتے ہیں آپ کو جو ڈگری ہولڈرز بھی نہیں ہوتے اور مارکیٹوں میں بیٹھ کے وہ اتنا سفیشینٹ نالج حاصل نہیں کرتے, ایسے گروپس میں نہیں بیٹھتے جہاں سے ان چیزوں کو سمجھ سکیں اور سمجھ کے اپنی زندگی میں اپلائی کر سکیں اور اپنی زندگی کو, اپنے کاروبار کو, ان چیزوں کو بہتر کر سکیں. سو ویری کلیئر انڈرسٹینڈنگ کہ زندگی میں کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ علم سیکھتے ہیں, نئی چیزوں کو سیکھتے ہیں. ناکام لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہ اس معاملے میں انتہائی لاپرواہی برتتے ہیں, وہ کبھی نئی چیزیں سیکھنے میں انٹرسٹ نہیں رکھتے. زندگی کے معاملات میں 10 سال 20 سال میں انہوں نے تجربات سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہوتی ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو سیکھ لی ہے یہ بہت ہے, ہمیں اور سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سو اٹ از ویری کلیئر, انسفیشینٹ ایجوکیشن, انسفیشینٹ نالج ایریا کبھی بھی جو ہے وہ کامیاب لوگوں کا نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ اس میں ڈیولپمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, کام کر رہے ہوتے ہیں. اگلی پانچویں جو چیز ہے وہ بہت اہم ہے, دیٹ از سیلف ڈسپلن. اب دیکھیں, میرے استاد ہیں سلمان احمد صاحب, انہوں نے کہا کہ اگر کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس دنیا کو ایک بہتر جگہ بنائیں؟ تو ہم نے کہا یس. انہوں نے کہا اپنے آپ کو بہتر کرو. تو اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے, اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے, سیلف ڈسپلن پیدا کرنا ہے. اپنے اندر سے ہر اس عادت کو ختم کریں جو عادت آپ کے لیے مفید نہیں ہے, فائدہ مند نہیں ہے, اور ہر اس عادت کو اپنائیں جس عادت کو اپنانے سے آپ اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں, آپ اپنی فیملی کی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں, آپ اپنے معاشرے پر اچھا امپیکٹ لا سکتے ہیں, آپ اپنی کمپنی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. ہر وہ عادت ڈیولپ کریں جس عادت کو ڈیولپ کرنے سے آپ زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. سو یہ سب سیلف ڈسپلن سے ممکن ہے. ٹھیک ہے, وہ ریسنٹلی ایک دوست نے بڑی اچھی مثال دی. ایک جنرل صاحب کے ساتھ انہوں نے بات کی تو ان جنرل صاحب کے انڈر کوئی ایک بہت بڑی 800 لوگ کسی ایک پروجیکٹ میں کام کر رہے تھے. تو اس بندے نے جنرل صاحب سے سوال پوچھا کہ آپ 800 لوگوں کو کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ تو جنرل صاحب نے بڑا زبردست جواب دیا. انہوں نے کہا میں ان 800 لوگوں کو مینیج نہیں کر رہا, میں اپنے آپ کو مینیج کر رہا ہوں اور وہ اپنے آپ کو چلا رہے ہیں. تو دوستو, کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی میں اپنے آپ کو مینیج کیا ہوتا ہے, اپنے سونے جاگنے کی روٹین کو مینیج کیا ہوتا ہے, اپنے کھانے اور پینے کی روٹین کو مینیج کیا ہوتا ہے, اپنی ذہنی صحت, اپنے خیالات, اپنی سوچوں کو مینیج کیا ہوتا ہے, اپنی روحانی صحت کو مینیج کیا ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ڈسپلنڈ کیا ہوتا ہے. سیلف ڈسپلن, دس از سیلف ڈسپلن, کہ آپ اپنے آپ کو, اپنا لائف سٹائل وہ رکھیں جو آپ کو اپنی کامیابی کے لیے ضروری ہے, اور ایسی تمام چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالیں جو چیزیں آپ کو بیکار کر رہی ہیں, آپ کے وقت کا ضیاع ہو رہی ہیں اور آپ کے لیے وہ کسی بھی طرح سے مفید نہیں ہے, وہ چیز غیر ضروری ہے, اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں. دس از آل. ناکام لوگ آپ کو اس گنگا میں بہتے نظر آئیں گے.
کوئی سیلف ڈسپلن نہیں ہوتا ان کو, کوئی زندگی میں وہ اپنے آپ کے اوپر محنت نہیں کرتے, کوئی وہ اپنے اندر اچھی عادات ڈیولپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سمپل سا ان کا رول ہے, اپنی ہر ناکامی کسی اور کے سر پہ تھوپ دو, ٹھیک ہے. اور ان کے پاس اتنے بہانے ہوتے ہیں, ان کے پاس اتنی اس معاملے میں لاجکس کریٹ ہوئی ہوتی ہیں کہ میں ناکام اس لیے ہوں کہ اس وجہ سے, میری جاب اس لیے ختم ہو گئی کیونکہ اس وجہ سے, میرا کاروبار اس لیے ختم ہو گیا کیونکہ اس وجہ سے. اس کے پاس ہر ناکامی کی کوئی نہ کوئی وجوہات اس نے گھڑی ہوں گی. لیکن یاد رکھیں, کامیاب لوگ کبھی ایسا نہیں کرتے ہیں. کامیاب لوگ ہمیشہ اگر ناکامی بھی ہو جائے تو اس کی جو ذمہ داری ہے وہ خود قبول کرتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ پر میرے سے غلطی ہوئی, اگر میں اس کو ایسے کرتا تو یہ چیز بہتر ہو سکتی تھی. سو کامیاب لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو سیلف ڈسپلن کے ایک سٹرکچر کے اندر لے کے آتے ہیں, اپنے کھانے پینے کی عادات, اپنے سونے جاگنے کی روٹین, ان ساری چیزوں کو وہ ایک ڈسپلن کے تحت چلاتے ہیں. جبکہ ناکام لوگ آپ کو اس معاملے میں مادر پدر آزاد ملیں گے اور پھر ادھر ادھر وہ مطلب الزام تراشیاں دوسروں پر کریں گے. شاید ہمارے ابا نے ہمیں اتنا پیسہ نہیں کما کے دیا, پاکستان جو ہے نا وہ اتنا اچھا ملک نہیں ہے, پاکستان کی اکنامک صورتحال اتنی بری ہے, اس لیے میرا کاروبار ترقی نہیں کرتا, اس لیے میری جاب ختم ہوگی, اس لیے مجھے نئی جاب نہیں مل رہی. لیکن ایکچوئل یاد رکھیں مسئلہ کیا ہے؟ سیلف ڈسپلن کا. کامیاب لوگ کبھی آپ کو ایسے بہانوں میں نظر نہیں آئیں گے, وہ آپ کو اپنے آپ پر ہمیشہ کام کرتے نظر آئیں گے اور ترقی کی منازل طے کرتے نظر آئیں گے. دس از دا ففتھ کاز آف فیلئر. اوکے, اور چھٹا جو ہے وہ ہے جی آپ کی ill health. مطلب ایک بیمار انسان زندگی میں بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. ہماری زندگیوں میں کئی دفعہ ایسا وقت آتا ہے کہ ہم بیماری کو فیس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب مطلب ضرورت سے زیادہ نزلہ زکام بھی تیز ہو جائے نا تو بندہ 2 دن کے لیے بالکل بیکار ہو کے پڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اپنی جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان چیزوں کو اس طرح سے چلا نہیں پاتا. میں نے ریسنٹلی ایکسپیرینس کیا, مجھے اندازہ ہوا اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ واقعی صحت ہزار تندرستی ہزار نعمت ہے اور اللہ نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے. لیکن یہاں میں آپ لوگوں کو ایک چیز کلیئر کر دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ جو اس وقت ہینڈ ویو کر رہے ہیں, کیونکہ میں موبائل کے ذریعے ہوں تو میں آپ لوگوں کے ساتھ بات ہی کر سکتا ہوں. مہران شوکت, مسعود ٹاور صاحب, خالد کاشف مغل صاحب, نواز خان صاحب اور چودھری اشرف حسین صاحب, نعمان خان صاحب, قمر شراز بھائی, تیمور مغل صاحب, خرم مغل صاحب, تیمور, اشفاق سرور صاحب, شمع اختر, محمد جمیل صاحب, ارشد اوان صاحب, گلزار احمد صاحب. میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس طرح مجھے اپریشیٹ کر رہے ہیں اور ان باتوں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو میں آپ کو یہاں پر ایک چیز کلیئر کر دینا چاہتا ہوں. جب اچھی صحت کے بارے میں بات ہوتی ہے تو 3 طرح کی, یاد رکھیں, اس کی ڈائمنشن ہے. ایک آپ کی فزیکل ہیلتھ ہے, ٹھیک ہے, دوسری آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے, اور تیسری آپ کی اسپرچل ہیلتھ ہے. یہ 3 ڈومینز ہیں, ٹھیک ہے. فزیکل جو ہیلتھ ہے یہ اگر نہیں ہوگی تو یقینی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کام نہیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. فزیکل ہیلتھ 2 چیزوں سے بہتر ہوتی ہے. 1, آپ کی خوراک, فوڈ جو ہم دن رات کھاتے پیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا آپ کی صحت پہ اثر ہوتا ہے. اور دوسری آپ کا لائف سٹائل جس میں آپ کا سونا جاگنا اور ایکسرسائز, ٹھیک ہے. یہ 2 چیزیں آپ کی فزیکل ہیلتھ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اب یاد رکھیں کہ ناکام لوگ کبھی بھی آپ کو ان چیزوں کے اوپر باتیں کرتے نظر نہیں آتے. ان کے سامنے پکوڑے رکھ دیں وہ پکوڑے کھا جائیں گے, ان کے سامنے پیزا رکھ دیں وہ پیزا کھا جائیں گے, ان کے سامنے جو رکھ دیں وہ اتنا پیٹ بھر کے کھائیں گے, یہاں تک بھرے ہوتے ہیں, اس کے بعد چکر آ رہے ہوتے ہیں ان کو. کئی دفعہ اس طرح کی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. یہ یاد رکھیں یہ ناکام لوگ ہوتے ہیں, انہیں اپنی صحت کا کوئی خیال نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. وقتی لذت مل رہی ہے اور بس کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ. کبھی ایکسرسائز نہیں کریں گے, چلنے پھرنے کے لیے لے کے جائیں, راستے میں ان کے پیر دکھیں گے, ٹھیک ہے, ان کے جوتے ٹوٹ جائیں گے, ان کے اور اس طرح کے ایسے مسائل پیدا ہو جائیں گے. نہ یہ سائیکلنگ کریں گے, نہ یہ پہاڑوں پہ جائیں گے, مطلب یہ ہیلتھی ایکٹیویٹیز کی طرف نہیں آئیں گے, ٹھیک ہے. اور بعد میں انہوں نے اللہ کو الزام دے دینا ہے, آپ نے ہمیں صحت ہی اچھی نہیں دی اس لیے ہم کام نہیں کر سکے. میں نے آپ کو کہا ناکام وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے اور الزام کسی پہ بھی لگا دیتے ہیں. اور ہمارے ارد گرد معذرت کے ساتھ ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خدا پر بھی الزام لگا دیتے ہیں, اللہ پر بھی الزام لگا دیتے ہیں. اپنی صحت کا خیال خود نہیں رکھنا, ٹھیک ہے. جب کسی بیماری نے آ کے پکڑ لینا ہے تو کہنا ہے جی بیماری تو اللہ کی طرف سے آتی ہے, ٹھیک ہے. بھائی بات یہ کہ آپ نے خود جو کام کرنا ہے کیا وہ خود کام کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. یہ فزیکل ہیلتھ ہے. اس کے بعد مینٹل ہیلتھ ہے. مینٹل ہیلتھ میں دیکھیں آپ کا پازیٹیو آپٹمسٹک ہونا بڑا امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. مینٹل ہیلتھ میں جو
مطلب اچھا صحت مند ذہن کون سا ہوتا ہے؟ جو مثبت سوچتا ہے، جو کنسٹرکٹیو سوچتا ہے، جو اللہ کی شکر گزاری بھی کرتا ہے، انسانوں کی شکر گزاری بھی کرتا ہے، اور جو جو چیزیں اس کو حاصل ہو رہی ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کا شکر گزار رہتا ہے، اور ہمیشہ اللہ کے سامنے بھی شکر گزاری کرتا ہے، اور ہر طرح سے وہ فلفلڈ رہتا ہے. ٹھیک ہے. بیمار ذہن کون سا ہے؟ بیمار ذہن وہ ہے، مینٹلی ال انسان وہ ہے جس کو جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ ان چیزوں پر شکر گزاری نہیں کرتا، بلکہ جو چیزیں زندگی میں آج تک اسے حاصل نہیں ہوئی ہوتی وہ ان کو روتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اماں ابا نے یہ نہیں لے کے دیا، دوستوں نے مجھے اس طرح سے سپورٹ نہیں کیا، میری فیملی نے مجھے اس طرح سے سپورٹ نہیں کیا، میرے گھر والوں نے سپورٹ نہیں کیا. مطلب اس کے پاس ہزار بہانے ہوں گے کہ مجھے فلاں لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا، اس لیے جناب میرا یہ نہیں ہو سکا. یہ کیا ہے؟ یہ بیمار ذہن ہے. لیکن جو اچھا ذہن ہوتا ہے وہ یاد رکھیں وہ مشکلات اور چیلنجز کے اندر بھی اپنے لیے راستہ ڈھونڈ لیتا ہے. کیوں؟ وہ ایک مثبت ذہن ہے. ٹھیک ہے. صحت مند ذہن ہے. وہ اس کے اندر سے بھی اپنے لیے کوئی مثبت ایسی انرجی ڈھونڈ لے گا. وہ بولے گا اللہ نے یقینی طور پر یہ پریشانی میرے لیے بھیجی ہے کیونکہ وہ مجھے مضبوط کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اس مشکل کو فیس کرے گا، امبریس کرے گا، اور اس میں سے سیکھے گا اور آگے بڑھ جائے گا. سو مینٹل ہیلتھ کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. اور مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی انتہائی اہم یہ ہے آپ کی ایکسرسائز، بریدنگ، یہ چیزیں آپ کو فزیکل ہیلتھ دیتی ہیں اور آپ کے ذہن کو بھی امپاور کرتی ہیں. ساتھ ساتھ کتابیں پڑھنا، قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، وزڈم کے ساتھ جوڑنا. ٹھیک ہے. ہمارے ذہن کو اصل میں رہنمائی علم سے ملتی ہے، اور علم کو حاصل کریں. علم کو حاصل کریں گے آپ کا ذہن آگے سے آگے سوچنے والا ہو جائے گا، مثبت طریقے سے بڑھے گا. جب آپ کی مینٹل صحت اچھی ہوگی تو الٹیمیٹلی یاد رکھیں کہ وہ ذہن، وہ انسان آگے بڑھے گا. تیسری چیز ہے اسپرچل صحت. یاد رکھیں کہ جن لوگوں کو دنیا کی اگر کوئی کامیابیاں مل بھی جائیں اور ان کی اسپرچل صحت اگر ٹھیک نہ ہو تو وہ آپ کو دنیا کی بہت ساری چیزیں حاصل ہو جانے کے باوجود بھی آپ کو ایک ناکام سٹیٹ آف مائنڈ میں نظر آئیں گے، پریشان حال نظر آئیں گے، بے سکونے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ بیچارے اسپرچلی ایل ہوتے ہیں. اللہ کے ساتھ ان کا وہ اللہ اور بندے کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. اسپرچل صحت کا مطلب ہی اللہ اور بندے کا ریلیشن شپ ہے، اور جو وزڈم اس دنیا میں اللہ نے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہونا اور وہاں سے رہنمائی لینا اپنی زندگی کے لیے اور زندگی کو آگے بڑھانا. سو میں نے آپ کو کلیئر کر دیا، ایک فزیکل ہیلتھ ہے، مینٹل ہیلتھ ہے اور اسپرچل ہیلتھ ہے. یہ تین ڈومینز ہیں. تینوں ڈومینز میں ناکام لوگوں کا رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے اور کامیاب لوگوں کا رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے. کامیاب لوگ ان چیزوں پر فوکس رہتے ہیں، اٹینشن رکھتے ہیں، اس پہ کام کرتے ہیں، اس پہ محنت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتری کی طرف، کنسٹرکٹیو تھاٹس کی طرف پل کرتے رہتے ہیں، پش کرتے رہتے ہیں، اور اس طرح کامیاب لوگ کامیابی کی طرف بڑھ جاتے ہیں. اور ناکام لوگ ان چیزوں پر کام نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے اور ناکامی کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ساتویں اہم چیز جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے دنیا میں ناکامی کی انسانوں کی کہ چائلڈہڈ کے اندر ہی، بچپن کے اندر کچھ ایسے ناگوار واقعات ہوئے ہوتے ہیں لوگوں کی فیملیز کے اندر. ماں باپ کے جھگڑے، ماں باپ کی طلاقیں، پھر فیملی کے اندر کوئی بڑے حادثات. ٹھیک ہے. بڑے حادثات ہو گئے یا کوئی اور ایسے اس طرح کے واقعات جن واقعات سے نیگیٹیوٹی جو اٹیچ ہو جاتی ہے، تکلیف، پین باڈی اٹیچ ہو جاتی ہے، جہاں سے بچپن سے ہی وہ انسان اس دنیا کو ایک خوفناک جگہ تصور کرنا شروع ہو جاتا ہے، اس جگہ کو کمفرٹیبل تصور نہیں کرتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ہے ہی بری جگہ ہے، یہ دنیا صحیح جگہ نہیں ہے. بچپن سے اگر ایسے کچھ واقعات، کچھ حالات رہے ہیں، یہ انسانوں کی ناکامی کا ایک بہت بڑا سبب بنتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ناکام لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے اس پاسٹ کے غلام بن جاتے ہیں اور وہ کبھی اس میں سے باہر نہیں نکل سکتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا یہی ہے. لیکن کامیاب لوگ بالکل مختلف ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے اس چائلڈہڈ کے ٹراما کو، اپنی اس پین کو اپنے ذہن کے اندر، اپنی زندگی کے اندر یاد رکھیں. یہ ختم نہیں ہوتا کبھی. وہ ایک شعر بھی ہے، یاد ماضی جو ہے نا وہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے اللہ سے کہ بھائی میرا حافظہ ہی ختم ہو جائے. حافظہ نہیں ختم ہو سکتا، وہ چیزیں آپ کے ذہن میں رہتی ہیں. کامیاب لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی اس پین باڈی کو اپنی زندگی کے اندر ایک کارنر میں لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تکلیف آپ کا ایسا رہتی ہے لیکن وہ اسے کارنر میں لے جاتے ہیں
उसे कॉर्नर पे रखने के बाद अपनी जिंदगी को नए पैटर्न्स के ऊपर डेवलप करते हैं, नई सोच के तहत चलते हैं और इस दुनिया को वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटी समझते हैं, अल्लाह से कभी नाउमीद नहीं होते हैं, कामयाबी हासिल करने के लिए तगोदो करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन करते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखते हैं, ठीक है, और उन तकलीफों से बाहर निकल के एक ऐसी दुनिया आबाद कर लेते हैं जिसके बारे में अल्लामा इकबाल साहब ने भी कहा कि सितारों से आगे जहां और भी है। तो ये कामयाब लोग इस चीज को भी कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, इसको कॉर्नर करके जिंदगी में नई चीजें निकाल लेते हैं। और नाकाम लोग इस दुनिया की बहुत बड़ी अक्सरियत नाकाम लोगों की वो है जो बचपन में ऐसे किसी ट्रॉमा का शिकार होते हैं और मरते दम तक उसी ट्रॉमा के अंदर रहते हैं और वो समझते हैं कि ये दुनिया नाकामी की जगह है, ये दुनिया फेलियर की जगह है, और वो अपने आप को फेलियर ही कहलवाते हैं और कभी उसमें से बाहर नहीं निकल सकते हैं। सो मकसद बड़ा क्लियर है कि काम करने वालों के लिए और मेहनत करने वालों के लिए हमेशा रास्ता मौजूद होता है, काम मौजूद होता है और कामयाबी का हमेशा रास्ता जो है ना ओपन रहता है। नाउ 8वां जो पॉइंट है दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। ठीक है, हम इसको अपनी जुबान में कहें तो मतलब ये वही नेगेटिव थॉट्स का स्पाइरल होता है जो कुछ वाकयात की वजह से बन जाता है, या कुछ नॉर्मली भी हम एज ए इंसान हमारे अंदर अच्छी मस्बत एनर्जीज भी होती हैं और नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं। तो जिन लोगों की नेगेटिव एनर्जीज ज्यादा वाज़ेह हो जाती हैं वो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, हर चीज के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार रहते हैं, उनके ज़हन में कभी भी कोई चीज क्लियर नहीं हो पाती, क्लियर हो भी जाए तो उसके बाद भी उन्होंने उसके ऊपर ऐसी बात कर देनी है जिस बात को लेकर जो है ना उन्होंने अपनी नाकामी का रास्ता सीधा कर लेना है। ठीक है, कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ना। बहुत शुक्रिया अनिला तबस्सुम, मुझे बहुत खुशी हुई माशाल्लाह आज आप हमारे साथ हैं। उस्मान शाहिद आपका भी बहुत शुक्रिया। ज़ईन मुजाहिद यू आर ग्रेट मैन, आपसे बड़ा अरसा हो गया मुलाकात भी करते हैं। सो नेगेटिव प्रोक्रेस्टिनेशन, बहाने और हर चीज के ऊपर नेगेटिव कोई पहलू निकाल लेना, ये नाकाम लोगों का काम है। कामयाब लोग कभी इस स्पाइरल में नहीं फंसते। याद रखें, कामयाब लोगों की जिंदगी में भी ये चैलेंजेस होते हैं। ऐसा नहीं होता कामयाब लोगों को जिंदगी में चैलेंजेस नहीं होते हैं, या उनके ख्याल में उनके ज़हन में बुरे ख्याल नहीं पैदा होते हैं, या उनकी जिंदगी में बुरे हालात और वाकयात पैदा नहीं होते, या वो कभी किसी बुरी चीज का शिकार ही नहीं होता है। हर इंसान अपनी जिंदगी में चैलेंजेस लेकर चल रहा होता है और अपने इस तरह की चीजों को लेकर चल रहा होता है, लेकिन कामयाब लोगों का एटीट्यूड और बिहेवियर मुख्तलिफ होता है, याद रखें। थैंक यू अनिला तबस्सुम, आपको मेरा लेक्चर पसंद आया, थैंक यू। नवी जो चीज है दैट इज लैक ऑफ परसिस्टेंस, मुस्तकिल मिजाजी। कामयाब लोगों में आपको मुस्तकिल मिजाजी नजर आती है और नाकाम लोगों में मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती है। याद रखें, हम एज अ इंसान किसी भी चीज को शुरू करने में बड़े अच्छे होते हैं। हमारे ज़हन में ख्याल पैदा हुआ, हम किसी कॉन्फ्रेंस में गए, हम किसी सेमिनार में गए, हम किसी ऐसे ग्रुप में बैठे जहां पर मस्बत और पॉजिटिव बातें हो रही थी, तो हम उनके साथ बैठे और फौरन हमारे ज़हन में आया, अच्छा ये बात है, मैं भी ये काम शुरू करता हूँ, मैं भी ये शुरू काम करती हूँ। ठीक है, और लोग बड़ा मतलब एक जज्बा आता है उनके अंदर, उस जज्बे के तहत काम शुरू कर देते हैं। लेकिन किसी काम को शुरू करना एक काम है और आसान काम है, लेकिन किसी काम को फिनिश करना दुनिया के मुश्किल कामों में है। क्यों कि इंसान सोचता है कि मैं इस काम को ऐसे 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 करूंगा, हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी मुश्किलात बीच में आ जाती हैं, बहुत सारी नाकामियां बीच में आ जाती हैं, आपके खुद के लिए बहुत सारी, आप खुद अपने लिए हर्डल बन जाते हैं, अपनी आदत को दुरुस्त नहीं कर पाते हैं, अपने मामलात को दुरुस्त नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें खड़ी हो जाती हैं जो आपके लिए नाकामी का सबब बन जाती हैं और नाकामी का रास्ता बनता है उसमें। ठीक है, नाकाम लोग कौन होते हैं? शुरू करते हैं किसी चीज को, लेकिन जब उनको मुश्किलात और चैलेंजेस और परेशानियां आती हैं तो वहीं से उस चीज को छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। ये नहीं हो सकता था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, ये नहीं हो सकता था क्योंकि मेरे दोस्तों ने मेरे साथ ताउन नहीं किया, ये नहीं हो सकता था क्योंकि मेरे अब्बा ने मुझे पैसे नहीं दिए, ये नहीं हो सकता था क्योंकि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ था, यहाँ के फाइनेंशियल हालात ही बड़े खराब है। सो दे हैव मैनी एक्सक्यूजेस कि किसी चीज को शुरू किया और उसको छोड़ दिया। लेकिन मुस्तकिल मिजाजी सिर्फ कामयाब लोगों का वतीरा है। वो जब किसी चीज को शुरू करते हैं कभी उसको रास्ते में नहीं छोड़ते। और याद रखें, उसके भी पीछे एक राज की बात यह है कि जो काम किसी मकसद पे शुरू हुआ होता है वही काम पाया तकमील तक जाता है, क्योंकि जो मकसद होता है वो इंसान को वो ताकत देता है, वो हौसला देता है, वो हिम्मत देता है जिससे वो इंसान अपनी मुश्किलात को फेस करता है, अपने चैलेंजेस को फेस करता है, जो रास्ते में रुकावटें आ जाती हैं उनको फेस करता है। ठीक है, क्योंकि इन चीजों को फेस करने के लिए एक बड़ा मकसद चाहिए और वो बड़ा मकसद आपको वो
موٹیو دے گا, ٹھیک ہے, جس پہ آپ چل سکیں گے اور مستقل مزاجی سے اس پہ کام کرتے رہیں گے. کیا فیصلہ ہوا؟ ناکام لوگ غیر مستقل مزاج ہوتے ہیں, وہ مستقل مزاجی سے نہیں چلتے. کیوں؟ ان کے پاس بڑے بہانے ہیں, ان کے پاس بہت چیزیں ہیں. بالکل رائٹ. Consistently is base of successful person. Thank you. These are lame excuses. I second you. Thank you. اور یہ lame excuses کا ورڈ انیلا تبسم نے استعمال کیا ہے. ناکام لوگوں کے پاس نا ایسے اتنے excuses ہوتے ہیں کہ ہم اس لیے ناکام ہو گئے, ہم اس لیے ناکام ہو گئے, ہم اس لیے ناکام ہو گئے, تیری وجہ سے ہو گئے بھائی, ٹھیک ہے. تو they have many reasons کہ وہ کیوں فیل ہوئے ہیں. لیکن یہ فیل لوگوں کا وتیرہ ہے, یہ فیل لوگوں کا پیٹرن ہے. وہ سوچتے ہی ایسے ہیں, وہ دیکھتے ہی ایسے ہیں. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, آپ کے گرد ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے, ہمارے رشتے داروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم جس ملک سے تعلق رکھتے ہیں, ظاہر ہے اس میں کامیاب لوگ بہت ہو رہے ہیں اور ناکام لوگوں سے بھرا ہوا ہے ہمارا ملک. ہمارے گھر, ہمارے محلے بھرے میں ایسے لوگوں سے جو اس طرح سے نیگیٹو چیزوں کو لے کے چلتے ہیں اور کامیابی حاصل نہیں کرتے اور دوسرے لوگوں کی کامیابی پر بھی تنقید کرتے ہیں. آج کا جو فائنل پوائنٹ ہے, 10واں جو پوائنٹ ہے, وہ ہے نیگیٹو پرسنالٹی. اچھا, اب میں یہاں آپ کو ایک چیز بتاؤں. میں نے آپ کو 10 مختلف وجوہات بتائی ہیں کہ کس وجہ سے لوگ ناکام ہوتے ہیں, اور اسی کا سیم ریفلیکشن میں نے دوسری طرف آپ کو بتایا ہے کہ کامیاب لوگ انہی 10 چیزوں کی وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں. وہ اس کو مختلف طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ناکام لوگ مختلف طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب یاد رکھیں کہ یہ ایک چیز دوسری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, دوسری چیز تیسری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, تیسری چیز چوتھی چیز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ ایک پیٹرن آف لائف ہے, یہ ایک لائف سٹائل ہے, یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے, ٹھیک ہے. کامیاب لوگ اس طرف جاتے ہیں, ناکام لوگ اس طرف جاتے ہیں. نیگیٹو پیپل, یاد رکھیں نیگیٹو لوگ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. نیگیٹو لوگ وہ ہوتے ہیں جو ہر اچھی چیز کے اندر بھی کوئی نیگیٹو پہلو نکالنے پر دسترس رکھتے ہیں. انہیں اللہ نے وہ اپنے دماغ کی صلاحیت کو ان چیزوں پر استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کے گرد انسان ترقی کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جو انسان ترقی کر رہا ہے, ہر انسان کے اندر اچھائی اور برائی ہوتی ہے, تو وہ ان لوگوں کے اندر بھی جو برائی ہوتی ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان کے کاموں میں جہاں غلطیاں ہوتی ہیں وہ ان غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اپنی تمام تر انرجی ایسی نیگیٹو چیزوں کے اوپر لگاتے ہیں اور ان کا فوکس نیگیٹو چیزوں کے اوپر رہتا ہے. یہ لوگ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے. اور جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں, یاد رکھیں وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں. وہ آپٹمسٹک لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ کنسٹرکٹیو تھاٹ کے لوگ ہوتے ہیں. ان کے ارد گرد جو لوگ ترقی کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. نیگیٹو بندہ حاسد ہوتا ہے, وہ کسی کی ترقی سے جلتا ہے. بابا اشفاق صاحب نے بڑی اچھی خوبصورت ڈیفینیشن دی کہ حاسد کون ہوتا ہے. حسد کرنے والا نا, حاسد کون ہوتا ہے؟ حاسد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ارد گرد لوگوں کو پیسہ مل رہا ہے, ارد گرد لوگ ترقی کر رہے ہیں, حاسد ان کو دیکھ کے جلتا ہے, ٹھیک ہے. وہ جلتا کس بات پہ ہے, کرتا کس بات کے اوپر ہے کہ اللہ نے اس کو یہ دے دیا, اور نیگیٹو جذبہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے کیوں نہیں ملی, اس کو کیوں مل گئی. اور پھر وہ اس سے بھی زیادہ نیگیٹو ہو جاتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس ہے یا نہیں ہے, اس کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. یہ نیگیٹو پرسنالٹی کے ٹریٹ ہیں. نیگیٹو لوگ ایسے ہی دیکھتے ہیں دنیا کو, نیگیٹو لوگ ایسے ہی سوچتے ہیں, اور ان کے یہی بیہیویئرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی آپ کو اس دنیا میں کامیاب نظر نہیں آتے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بخشش کا سبب بنے, اور یہی لوگ آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. یہ اللہ والے لوگ نہیں ہیں. اللہ والے لوگ مثبت کنسٹرکٹیو سوچ والے لوگ ہوتے ہیں, لوگوں کی ترقی میں خوش ہوتے ہیں, لوگوں کو ترقی میں ہیلپ کرتے ہیں, اور شکر گزاری کا جذبہ رکھنے والے ہوتے ہیں, اور اپنے لیے بڑے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں, اور آپٹمسٹکلی ان کا پیچھا کرتے رہتے ہیں, اور اس پہ کام کرتے رہتے ہیں. اس کام سے جو کامیاب لوگ ہیں وہ کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں, اور ان 10 چیزوں سے ناکام لوگ ناکامی کی طرف بڑھتے ہیں. میری آج کی ویڈیو کا موضوع یہاں کلوز ہوتا ہے. بھائی جان, گریٹ ڈسکشن اینڈ گریٹ ایفرٹ. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو. گاڈ بلیس یو. مسعود طاہر بھائی, بہت شکریہ آپ کا. انیلا تبسم, بے شک ایسے لوگ اللہ سے اختلاف کرتے ہیں تو برکت نہیں رہتی. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا, اس ویڈیو کو دیکھا, اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ہمارے اس پیغام کو عام کریں. ریئل اسٹیٹ بزنس کلب کا حصہ بنیں, اس کے ممبر بنیں, ہماری اس موومنٹ کا حصہ بنیں کہ ہم مثبت کنسٹرکٹیو آپٹمسٹک لوگوں کو اپنے پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر رہے ہیں, اور مثبت
اور کنسٹرکٹیو کام کرنے والوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں تاکہ یہ انرجیز ہمارے ملک میں زیادہ سے زیادہ بڑھے. ایسے مثبت لوگوں کو ہم نے اپریشیٹ کرنا ہے, ان کو ہم نے تمغے دینے ہیں, ان کو ہم نے سرٹیفکیٹ دینے ہیں, ان کو ہم نے ہر طرح سے ان کی عزت افزائی کرنی ہے تاکہ وہ جو مثبت کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں اور اس کا امپیکٹ الٹیمیٹلی ہماری سوسائٹی پہ آئے گا. الٹیمیٹلی ہماری پاکستان کی تعمیر میں یہ لوگ جو مثبت کام کر رہے ہیں ان کو اپریسیشن ملے گی, اور جو نالائق اور فیلئر قسم کے لوگ ہیں ہم نے ان تک یہ پیغام پہنچانا ہے تاکہ ان کو ایک دفعہ یہ بات ان کے دل میں چلی جائے. پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو ہدایت کا راستہ دے اور ان کو کامیابی کی طرف, ایسی کامیابی کی طرف جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب بنے, ایسی کامیابی کی طرف ہم سب کے لیے ہم سب لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. میری آج کی ویڈیو یہاں پر میں ختم کرتا ہوں, اور جتنے بھی ویورز ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن لوگوں نے ٹائم دیا, کمنٹ دیا, اور انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کے سلسلے کو آئندہ بھی جاری رکھیں گا. میرے پاس ایسی 31 ریزنز ہیں فیلئر کی, جس میں سے آج 10 ریزنز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. آئندہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.